وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، جمعۃ المبارک کے خطبے کا وقت بھی انتہائی مختصر اور محدود ہوتا ہے، اور باتیں بھی میں نے 4 عرض کرنی ہیں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. ان 4 باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کون سی شرائط ہیں جو انسان کو جنت کے قریب کر دیں اور جہنم سے دور کر دیں. ہمارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا مقصد، ایمان قبول کرنے کے بعد ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جنت کے قریب ہو جائیں اور جہنم سے دور ہو جائیں. اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے. تو یہ 4 باتیں میں نے عرض کرنی ہیں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے. حدیث پاک پہلے سنیے، اس کے الفاظ یہ ہیں، پھر میں انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید کی سیر کراؤں گا. عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ان عربيا
बारिज़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुवा फी सफरिन। हजरत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में जा रहे थे, सहाबाए किराम की जमात भी साथ है। एक देहात का रहने वाला देहाती बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के सामने आ गया। फ़अख़ज़ बिलिजाम नाक़तिही, उस देहाती बंदे ने आम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की महार पकड़ ली। आज कोई बड़े इंसान को रोक कर तो दिखाए। फ़क़फ़्फ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी रोक ली। देहाती बंदे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा, सबक आ गया। फ़क़ाल, देहाती बंदा कहने लगा, अख़बिरनी बिमा युक़र्रिबुनी मिनल जन्नह व युबाइदुनी मिनन नार। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे वो बात बताइए जो बात मुझे जन्नत के करीब कर दे और जहन्नम की आग से दूर कर दे। हदीस पाक के अल्फाज ये, नज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अस्हाबिही। देहाती बंदे की ज़बान से ये सवाल सुनने के बाद ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों की तरफ देखा। अल्फाज सुनिए, हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द वुफ़िक़ा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे साथियों सुनो तो सही, अल्लाह करीम ने इस देहाती बंदे को कितना कीमती सवाल पूछने की तौफीक अता फरमाई है। हमारे सवाल, तलागंग के इलाके में मेरे पास एक बच्चा तकरीर में रुका लेकर आया, उसमें लिखा हुआ था, खान साहब ये हजरत आदम और अम्मा हव्वा का निकाह किसने पढ़ाया था? मैं कहा मैं तो नहीं पढ़ाया। ये कोई सवाल है? हमसे सवाल होगा क़यामत में, हजरत आदम और अम्मा हव्वा का निकाह किसने पढ़ाया था? चस्के चैन लोग। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द वुफ़िक़ा। अल्लाह करीम ने इस देहाती गरीब बंदे को कितना बेहतरीन सवाल पूछने की तौफीक अता की है। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ क़ुल्ता। आपने फरमाया, देहाती बंदे जरा मैं आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा वो सवाल सुना। फ़आदा, देहाती बंदे ने दूसरी बार सवाल सुनाया, अख़बिरनी बिमा युक़र्रिबुनी मिनल जन्नह व युबाइदुनी मिनन नार। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बात पूछना चाहता हूँ, मुझे वो बात इरशाद फरमाइए जो मुझे जन्नत के करीब कर दे, जहन्नम की आग से दूर कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में चार बातें इरशाद फरमाई।
نمبر 1 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیہاتی بندے ساری زندگی عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ شریک کسی چیز کو نہیں بنانا۔ جب تم نے ساری زندگی صرف اللہ ہی کی عبادت کی، اللہ کے ساتھ تو نے شریک کسی کو نہ بنایا، جنت تیرے قریب ہو جائے گی، جہنم تجھ سے دور ہو جائے گی۔ اب اللہ کریم کے قرآن کے حوالے شروع کر رہا ہوں۔ میرے سامنے رب العالمین کی لارب کتاب، لیکن پہلے یہ جملہ دوست سن لیجئے، 3 قسم کی عبادت کا وعدہ ہم نماز کے اندر کر رہے ہیں۔ نمبر 1 التحیات للہ، نمبر 2 والصلوات، نمبر 3 والطیبات۔ زبانی عبادت بھی صرف اللہ کے لیے ہے، جسمانی عبادت بھی صرف اللہ کے لیے ہے، مال والی عبادت بھی صرف اللہ کریم کے لیے ہے۔ ان 3 عبادات کے اندر اللہ کریم کے ساتھ شریک کسی کو نہیں بنانا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباب سارے بندے کے ختم ہو جائیں، سارے دنیا والے ہیلے وسیلے جواب دے جائیں، مجبور اور بے بس بندہ جب پکارنے لگے، غیبانہ پکار عبادت ہے، اور اس عبادت کے لین صرف اللہ ہے۔ زبانی عبادت 24واں پارہ، اب قرآن کی سیر۔ سورت کا نام سورت حامیم المومن، یہ میرے سامنے سورت حامیم المومن کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 60 میرے سامنے ہے۔ اللہ کریم کا قرآن فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي استجب لکم۔ یہ حوالہ قرآن پاک کا میں نے کھولا ہوا ہے۔ تمہارے پروردگار نے اعلان کر دیا، مشکل ہے، پریشانی ہے، آسانی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، ہر حال میں اللہ کریم کو بلانا تمہارا کام ہے، اور تمہاری دعا اور پکار کو سن کر قبول کرنا اللہ کریم کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مایا ناز صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف سے مکہ شریف آنے لگے، 85 کلومیٹر سفر ہے۔ ایک خچر والے سے کہا مجھ سے کرایہ لے لے، مجھے مکہ شریف چھوڑا۔ کرایہ طے ہو گیا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ خچر پہ سوار ہو گئے، مالک بھی ساتھ ساتھ۔ چلتے چلتے جب جنگل میں پہنچے، خچر کے مالک نے تلوار نکال لی، میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ میرا قصور، غلطی۔ شریعت کے اندر 3 قسم کا قتل جائز ہے، ان تینوں کے علاوہ ہر قسم کا قتل ناجائز ہے۔ یہ مسئلہ بھی سن لیں سارے دوست۔ نمبر 1، میں نے کسی کو قتل کیا، میں اپنی مثال دوں، میں نے کسی کو قتل کیا، مقتول کے وارث معاف نہ کریں، دیت نہ لیں، جرمانہ نہ لیں، صلح نہ کریں، تو اس قاتل کو قتل کرنا بھی شریعت میں حق ہے۔ لیکن ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا، یہ اسلامی حکومت کا کام ہے۔ 1۔ نمبر 2، جو بندہ اسلام چھوڑ دے، دوسرا مذہب قبول کر لے، جس کو مرتد کہا جاتا ہے، 3 دن تک اسے مہلت دی جائے، سوچ لے، دوبارہ اسلام قبول کر لے۔ اگر دوبارہ اسلام قبول نہیں کرتا، ایسے بندے کو بھی قتل کرنا شریعت میں حق ہے، لیکن اسلامی حکومت کا کام ہے۔
الفاظ میں بڑے محتاط بولوں گا اگلے، میں لوز ٹاک کا مخالف ہوں، مجھے حیا آتی ہے۔ شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت اگر دونوں غلط کام کریں اور 4 گواہ گواہی دے دیں، ہم نے آنکھوں سے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری اور آپ والی گواہی نہیں مانتی شریعت۔ ہولڈوں پر بیٹھ کر، چوکوں پر بیٹھ کر، بازاروں میں بیٹھ کر ہم کہتے ہیں جی فلاں کی بہن غلط ہے، فلاں کی بیوی غلط ہے۔ جی آپ کو کیسے پتہ؟ جی فلاں بندہ کہہ رہا تھا، جی میں نے فلاں جگہ سنا ہے۔ یہ سنی سنائی گواہی شریعت نہیں مانتی۔ ایکو والے ایکو کم کرو، میری طرف دیکھو، پھر میں جملہ دہرا رہا ہوں۔ 4 گواہ گواہی دے دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ غلط کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے سبق روک دیا، ایک حوالہ سن لیں۔ 18واں پارہ، سورت کا نام سورت النور، یہ میرے سامنے آیت نمبر 4 کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ یہ حوالہ قرآن کا سامنے ہے۔ جو بندہ کسی کی بہن کے متعلق، گھر والی کے متعلق یہ کہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے سے 4 گواہ مانگو جو گواہی دیں ہم نے آنکھوں کے سامنے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر ایسا بندہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے، ایسے ظالم کو 80 کوڑے مارو۔ کوڑے لگ گئے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔ 80 کوڑے لگنے کے بعد ساری زندگی اس بندے کی گواہی قبول نہیں کرنی۔ لین دین ہے، کاروبار، ہٹ جا، ہم تیری گواہی نہیں مانتے، اللہ نے منع کیا۔ اللہ کریم معافی بھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ 80 کوڑے لگنے کے بعد سچے دل کے ساتھ اللہ سے بھی معافی مانگ لے، جس پر الزام لگایا تھا اس سے بھی معافی مانگ لے، یہ 2 شرطیں پوری کر لے، میں اللہ غلطی تو معاف کر دوں گا، لیکن گواہی مرتے دم تک اس کی قبول نہیں کرنی۔ کوئی معمولی جرم ہے؟ بازاروں میں بیٹھ کر ہم دوسروں کی عزت پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ سبق پر آئیے۔ حضرت زید نے کہا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے خچر کا مالک، میری غلطی۔ قتل تو 3 قسم کا جائز ہے شریعت میں، قاتل کو قتل کرنا، مرتد کو قتل کرنا، شادی شدہ مرد ہے، شادی شدہ عورت ہے، غلط کام کریں، 4 گواہ گواہی دے دیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کو گڑھے کے اندر اتار کر پتھروں کا نشانہ بنا بنا کر سنسار کر کے قتل کر دو۔ میں نے تو ان میں سے کوئی کام نہیں کیا۔ خچر کے مالک نے کہا میں ڈاکو ہوں، مال لوٹنا چاہتا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرمان لگے مجھ سے مال لے لے، مجھے قتل نہ کر۔ اس نے کہا نہیں، قتل پہلے کروں گا، مال پر قبضہ بعد میں کروں گا۔ اگر میں نے تجھے چھوڑ دیا تو میرا راہ ڈاؤن کر دے گا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ سمجھ گئے یہ ظالم مجھے نہیں چھوڑتا، فرمانے لگے اچھا مجھے 2 رکعت نماز تو ادا کرنے دے۔ ڈاکو نے کہا یہ ڈھانچے دیکھ، انسانوں کی ہڈیاں پڑی ہیں، ان کو بھی میں نے قتل کیا تھا، اگر تو نماز پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، میں تجھے نماز کی حالت میں قتل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توشرون علی ما تموتون، جس حالت میں بندے کی موت آئی اسی حالت میں بندہ زندہ ہو کر اٹھے گا۔ نماز پڑھتے ہوئے موت آئی، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے موت آئی، انسان قیامت میں زندہ ہو کر اٹھے گا، زبان پر کلمہ طیبہ اللہ کا نام جاری ہوگا۔
آمین اونچی آواز میں سارے ساتھیوں نے کہنی ہے. دعا کرو اللہ بری موت سے بچائے. سڑکوں پر ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, گاڑیوں میں فلمیں چل رہی ہیں, ایکسیڈنٹ ہوا, فلم دیکھتے موت آ گئی, کلمہ نصیب نہیں ہوا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نماز شروع کی, اللہ اکبر. فرماتے ہیں مجھے کچھ بھی یاد نہیں آیا. سبحانک اللہم الحمد شریف کچھ بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. ظالم تلوار لے کر کھڑا ہے. حضرت زید رضی اللہ عنہ کی زبان پر یہ الفاظ آئے, یا ارحم الراحمین. بس سارے مہربانوں سے بڑا مہربان اللہ. ڈاکو نے وار کرنا چاہا, آواز آئی لا تقتل ہو, حضرت زید کو قتل نہ کر. ڈاکو حیران ہو گیا, کس نے آواز دی ہے؟ ہم دو ہیں, تیسرا تو بندہ کوئی نہیں. آسمان دیکھا, کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا. ڈاکو نے دوبارہ تلوار اٹھائی, وار کرنا چاہا. حضرت زید رضی اللہ عنہ کی زبان سے پھر یہی الفاظ نکلے, یا ارحم الراحمین. سارے مہربانوں سے بڑا مہربان اللہ. آواز آئی لا تقتل ہو, حضرت زید کو قتل نہ کر. ڈاکو حیران ہو گیا, آسمان دیکھا, مطمئن ہونے کے بعد تیسری بار وار کرنا چاہا. حضرت زید کی زبان سے لفظ نکلے, یا ارحم الراحمین. نام پڑا, سورت کا نام سورت الاعراف. یہ میرے سامنے آیت نمبر 180 کھلی ہوئی ہے. فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کریم کے سارے نام خوبصورت ہیں. اللہ کو بلانا ہو, ان ناموں کو پیش کر کے اللہ کریم کو بلایا کرو. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رب العالمین کے صفاتی ناموں سے اللہ کو بلایا, یا ارحم الراحمین. تیسری بار آواز آئی لا تقتل ہو, حضرت زید کو قتل نہ کر. یکدم گھوڑے پر سوار ہو کر ایک بندہ گھوڑا دوڑاتا قریب آیا. اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا. گھوڑ سوار نے وار کیا, ڈاکو کا سر کٹ کر دور جا گرا. حضرت زید حیران ہو گئے, فرمان لگے من انتا, گھوڑے پر سوار ہو کر آنے والا, ڈاکو کو قتل کرنے والا تو کون ہے؟ گھوڑے سوار نے جواب دیا, انا ملک من السماء السابعہ, میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں, مجھے اللہ نے بھیجا ہے. جب آپ نے پہلی دفعہ کہا یا ارحم الراحمین, میں 7ویں آسمان پر تھا. اللہ نے فرمایا جلدی پہنچ. میں نے وہاں سے آواز دی حضرت زید کو قتل نہ کر. اللہ نے 7ویں آسمان سے میری آواز ڈاکو کو سنا دی. اللہ کر سکتا ہے. 23واں پارہ, سورت کا نام سورت یاسین. فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. آیت نمبر 82 سورت یاسین 23واں پارہ. اللہ کسی کام کا ارادہ کرے, اللہ فرماتے ہیں کن ہو جا. یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کن فرمایا. اللہ کو کن کہنے کی کوئی محتاجی نہیں. اللہ ارادہ کرتا ہے, کام ہو جاتا ہے. جب آپ نے دوسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین, میں پہلے آسمان پر آ گیا تھا, میں نے وہاں سے آواز لگائی حضرت زید کو قتل نہیں کرنا. اللہ نے میری آواز ڈاکو تک پہنچا دی. جب آپ نے تیسری بار کہا یا ارحم الراحمین, میں زمین پر پہنچایا تھا, وہاں سے میں نے آواز دی حضرت زید کو قتل نہ کر. ان 3 موقعوں پر 3 بار ارحم الراحمین کو بلانا آپ کا کام تھا. 7ویں آسمان سے میں فرشتے کو بھیج کر تیری مشکل کو حل کرنا رب العالمین کا کام تھا.
یہ ہے زبانی عبادت۔ اب سارے اندر حال کے دوست، باہر کے ساتھی، میری اپیل ہے اللہ کا نام لینے میں بخل نہیں کرنا، جذبے کے ساتھ اللہ کا نام لینا ہے۔ جب بھی مشکل اور پریشانی آ جائے اس وقت غیبانہ پکار کے لائق صرف کون ہے؟ یہ ہے زبانی عبادت۔ نمبر 2 جسمانی عبادت، سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام کی حالت ہے، طواف کرنا ہے، یہ ساری جسمانی باتیں۔ جس طرح زبانی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، جسمانی عبادت کے لائق میں صرف اللہ ہے۔ 17واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الحج۔ یہ میرے سامنے سورۃ الحج کھلنی ہوئی ہے، آیت نمبر 29۔ فرمایا بل یطوفوا بالبیت العتیق، لوگوں کو چاہیے طواف صرف خانہ کعبہ کا کیا کریں، لوگوں کو چاہیے طواف صرف بیت اللہ شریف کا کیا کریں۔ طواف کرنا بھی عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کریم کے گھر کی کرنی ہے۔ اچھا، دین جھگڑے کا نام نہیں، دین تو پیار محبت کا نام ہے۔ میری بات غور سے سنیے گا سارے دوست۔ کوئی بندہ آپ کے شہر میں حج کرنے کے بعد واپس آیا، عمرہ کر کے واپس آیا، آپ حاجی صاحب سے ملاقات کے لیے جائیں، کھجور چکھنی ہے، زمزم کا پانی چکھنا ہے، حاجی صاحب سے سوال کرنا ہے، ہاتھ جوڑ کر بڑے ادب کے ساتھ۔ حاجی صاحب حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے، مسجد نبوی شریف کے اندر آپ نے تلاوت بھی کی، مسجد نبوی شریف میں آپ نے 5 جوان نمازیں بھی پڑھی، مسجد نبوی شریف میں اللہ کا ذکر بھی کیا، مسجد نبوی شریف میں درود ابراہیمی بہت زیادہ سے زیادہ پڑھا۔ پر حاجی صاحب میرا سوال یہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے آپ نے کتنے طواف کیے تھے؟ سوال دے اور کیتا وے حاجی صاحب تسا نبی سونے دے روزے پاک دے کتنے طواف کیتے ہیں؟ حاجی صاحب جواب دے گا نہیں بھائی جی، طواف تو صرف میں مکہ شریف میں بیت اللہ کے کرتا رہا، زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی حاجی صاحب کی کہ بیت اللہ شریف کے دوام دے ادا کر لوں، باقی عبادات اپنے شہر میں بھی کرنا ممکن ہے، اپنے علاقے میں بھی کرنا ممکن ہے، لیکن طواف ایسی عبادت ہے جو صرف بیت اللہ شریف کے نام خاص ہے۔ دوستو جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، اگر بیت اللہ شریف کے بعد کسی جگہ کے طواف کی اجازت ہوتی شریعت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف کرنے کی اجازت ہوتی، لیکن قرآن و سنت کے اندر جب بیت اللہ شریف کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف کرنا جائز نہیں ہے تو پاکستان کی قبروں کا طواف کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ عقیدہ میرا اور میری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا سن لیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے میری آواز دنیا میں پہنچ رہی ہے، میں جماعت کا ذمہ دار بندہ ہوں اور ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس کے ساتھ جو قبر کی مٹی کے ذرات لگے ہوئے ہیں، رب کعبہ کی قسم ساری کائنات کی اعلیٰ سے اعلیٰ زمین جمع کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگنے والے مٹی کے ایک ذرے کی شان کا مقابلہ ساری کائنات کی اعلیٰ زمین بھی نہیں کر سکتی۔ جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک موجود ہے، محفوظ ہے، معطر ہے، مطہر ہے، اس جگہ
نہیں ہے تو پاکستان کے درباروں کا طواف کیسے جائز ہو گیا؟ فرمایا وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ جو دوست اونچی آواز میں مجھے سنائے گا بیت اللہ، میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اسے بار بار حج اور عمرے کی توفیق دے دے۔ طواف کس گھر کا؟ باہر والے ساتھی، طواف کس گھر کا؟ یہ میرا مسئلہ ہے یا قرآن کا؟ میں ایک مرتبہ اونچ شریف پہنچا، آپ کا قریبی علاقہ ہے، احمد پور شرحیہ میں میرے بیانات تھے، ساتھیوں نے کہا یہاں اونچ شریف ہے، دیکھنا چاہتے؟ میں نے کہا چلو۔ پہنچ گئے قبرستان، ساتھی ساتھ تھے۔ ایک آدمی ناک اور منہ بند کر کے ایک قبر کا طواف کر رہا تھا، میں خود کھڑا ہوں ساتھ، کوئی سنی سنائی بات نہیں، اللہ کا قرآن سامنے، میں باوضو، اللہ کا گھر ہے۔ اس نے جب ناک بند کر کے اور منہ بند کر کے 2 چکر لگائے تو سانس ٹوٹ گیا، پھر وہ کھڑا ہو گیا، پھر اس نے سانس لیا، پھر ناک بند کیا، منہ بند، پھر طواف شروع کیا، تیسرے چکر پر پہنچا، سانس ٹوٹ گیا۔ میں نے ساتھیوں کو کہا بھئی بات سمجھ نہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ایک گامن سچیار دی قبر ہے۔ اچھا، وہ ہم نے بزرگوں سے اس کا نام سنا تھا، ہاں یہ اس کی قبر ہے۔ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر سانس بند کر کے، ناک اور منہ بند کر کے انسان اس کی قبر کے 7 چکر طواف کے لگائے تو گامن سچیار اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، اس لیے ناک بند کر کے وہ بندہ چکر شروع کر رہا ہے۔ اچھا 2-3 چکر لگائے، سانس ٹوٹ گیا، نہ 7 چکر لگے، ایک گال تو سمجھ نہیں آئی، نہ 7 چکر لگے نا، وہ جو سا بند کرنا ہے سا بندنا تھا، 7 چکر لگ دے نہیں، تماشا بن گیا خدا دی قسم ہے۔ میں اللہ کے ولیوں کا غلام ہوں۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ نے فرماتے تھے اللہ کے سچے ولی کے قدموں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما، اللہ کے سچے ولی کی جوتی ہمارے سر کا تاج۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ نے کا جملہ نقل کیا ہے، اللہ کے سچے ولی پیر پیران حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے کا زمانہ تھا، ایک بندے نے طلاق اٹھا لی، کہنے لگا میں ایسا نیک عمل کروں گا کہ جس وقت میں وہ نیک عمل کرنے لگوں اس وقت پوری دنیا میں وہ نیک عمل میرے بغیر کوئی نہ کر رہا ہو، جس وقت میں کروں اس وقت کوئی نہ کر رہا ہو۔ اگر میں نے ایسا نیک عمل نہ کیا میری بیوی کو طلاق، اب پریشان ہو گیا، کون سا نیک عمل کروں؟ تلاوت کروں، ذکر کروں، نوافل پڑھوں، صدقہ دوں، پوری دنیا ہے کوئی اور بندہ یہ کام نہ کر رہا ہو، بڑا پریشانی، تو بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ پوچھا گیا حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ سے، یہ بھی قانون احباب یاد کر لیجئے کہ متخذ اللہ جاہلا ولیا، اللہ نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا، ولی ہوتے ہی عالم ہے۔ حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ ہزارہا علماء کے استاد سے مسئلہ پوچھا، شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بندے نے کیا کہا ہے؟ حضرت بندے نے کہا ہے ایسا نیک عمل کروں گا جب میں نیک عمل کرنے لگوں پوری دنیا میں اس وقت کوئی وہ نیک کام نہ کر رہا ہو، ایسا کام میں نہ کر سکا، میری بیوی کو طلاق۔ حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بندے کو کہو پریشان نہیں ہونا، اس بندے کو بیت اللہ شریف کے سامنے لے جاؤ، طواف کرنے والوں کو کہو تم تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، باقی سارے بندے رک جائیں، اسی اکیلے کو کہو تو بیت اللہ شریف کا طواف کر۔ جب یہ اکیلا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا یہ ایسا عمل ہوگا پوری دنیا میں اس کے بغیر کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔
مسئلہ اس لیے ہے کہ طواف صرف بیت اللہ کا، یہ جسمانی عبادت ہے۔ سجدہ، حدیث پاک سنا دوں، صحابہ کرام عرض کرنے لگی حضرت انت احق ان یسجد لک، عجم کے رہنے والے لوگ، عرب سے باہر والے عوام اپنے بادشاہوں کے آگے تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، ساری دنیا کے حکمران اکٹھے ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی خاک کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرا آپ بھائیوں پر سوال ہے، جو دوست مجھے اونچی آواز میں جواب دے گا میں اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، میرا وعدہ ہے، لیکن جواب اونچا سنوں گا تو یہ سوچ کر جلدی نہیں کرنی۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا چاہتے تھے نبی پاک کو خدا سمجھ کر۔ آپ کا جواب ٹھیک ہے لیکن جاندار ہونا چاہیے۔ حضور کا سجدہ صحابہ کرنا چاہتے تھے خدا سمجھ کر، الہ سمجھ کر نا۔ میں نے پوچھا بھائی جی یہ قبر کا سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ مولوی جی تو آپ کو کیری تکلیف ہے، میں کوئی کو خدا سمجھے نا، سنو تو صحیح، میں کوئی اس کو خدا سمجھتا ہوں؟ میں تو عزت کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، ادب کے لیے ہاں۔ صحابہ کرام آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبادت والا سجدہ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ بھی تو عزت کے لیے، ادب کے لیے، تعظیم کے لیے سجدہ کرنا چاہتے تھے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمر لأحد ان يسجد لأحد لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری شریعت کے اندر اللہ کے بغیر کسی کے سجدے کی گنجائش ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا خامد کا تعظیمی سجدہ کر۔ بیوی کو خامد کا تعظیمی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی مرید کو مرشد کے آگے تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں ہے، اولاد کو والدین کے تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ تم صحابہ کرام کو میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعظیمی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماتھا ایک ہے تو ایک ماتھے کے ساتھ سجدے کے لین صرف ایک ہے۔ سبق تیسری عبادت وَالطَّيِّبَاتُ، مالی عبادت کے لین میں صرف اللہ ہے، مال عطا کرنے والا، اسباب عطا کرنے والا، یہ ساری نعمتیں دینے والا اللہ ہے، ان نعمتوں میں سے حصہ نکالنے کے لیے میں صرف اللہ ہے۔ یہ کوئی مسئلہ معمولی ہے؟ المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو معمولی بات سمجھ لیا۔ ماشاء اللہ، واہ مفتی صاحب بڑے موقع تے یاد دی وہی نے گل، اکرمک اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رجلان علی قریہ، حدیث کے لفظ، دو پردیسی بندے جا رہے تھے، پچھلی امتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنائی، ایک بستی کے قریب سے گزرے، بستی والوں نے پکڑ لیا، نہیں جانے دیتے، یار ہم پردیسی ہیں مہربانی کرو۔ بستی والے کہنے لگے نہیں نہیں، ہمارے دربار پر میلہ لگا ہوا ہے اور میلے والے دنوں میں جو بندہ یہاں سے گزرے جتنے تک دربار کے نام پر کوئی چیز نہ دے ہم آگے نہیں جانے دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پردیسی کہنے لگا لیس عندی شیء، مہربانی کرو مجھے جانے دو، میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ بستی والوں نے کہا قرب ولو ذبابا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مکھی پکڑ کر مار کر دربار کے نام کی نظر نیاز دے دے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔
اور ایک مکھی بھی تو نے دربار کے نام پر نہ دی، نظر و نیاز ہم تیرے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے نے مکھی پکڑی، مار کر دربار کے نام پر دے دی۔ فخلو سبیلا، بستی والوں نے اسے چھوڑ دیا، تو چلا جا، ہم مجھے کچھ بھی نہیں کہتے۔ دوسرے بندے کو بستی والوں نے کہا تو بھی مکھی دربار کے نام پر نظر و نیاز دے دے، تجھے بھی ہم چھوڑ دیں گے۔ دوسرے بندے نے کہا جان قربان کر دوں گا، ایک مکھی بھی اللہ کے بغیر کسی کے نام پر نہیں دوں گا۔ پتہ ہے ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ قتل کر دو گے کوئی پرواہ نہیں۔ جملہ میرا دھیان سے سننا ہے دوستوں نے، اس دوسرے بندے کی بات کا خلاصہ یہ ہے جان قیمتی نہیں، ایمان قیمتی ہے۔ کشتگان خنجر تسلیم را ہر سماعت خیم جانے دیگر است۔ اگر یہاں میری جان چلی بھی گئی، رب العالمین اعلیٰ زندگی جنت والی عطا کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے قتلو ہو، سالے بستی والوں نے اس توحیدی کو قتل کر دیا۔ وہ پہلا بندہ جو مکھی دے کر دربار کے نام پر نظر و نیاز کے طور پر نکل گیا تھا جان بچا کر، آخر ایک دن موت تو آنی تھی۔ جب اس بندے پر موت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل النار، مشرک ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ جس بندے نے جان قربان کر دی، ایک مکھی بھی اللہ کے بغیر کسی کے نام پر نہیں دی، شہید ہونے کے بعد داخل الجنہ۔ میں نے سبق روک دیا، حدیث پاک کے لفظ میں نے پڑھے داخل الجنہ، شہادت ہوئی، شہادت کے بعد اللہ نے جنت میں داخلہ نصیب کر دیا۔ اور یہ بات دل کی تختیوں پر سارے بھائی اور بزرگ نقش کر لو، شہادت کے بعد شہید کو جو زندگی ملتی ہے وہ جنت والی ہوتی ہے۔ میں نے سبق روک دیا۔ سورت کا نام سورت البقرہ، یہ میرے سامنے دوسرا پارہ، رب العالمین کا کلام میرے سامنے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ آیت نمبر 154، جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے ہیں، شہیدوں کو زبان سے مردہ نہیں کہنا، شہید زندہ ہیں۔ چوتھا پارہ، سورت کا نام سورت آل عمران، یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن نمبر 169، یہ حوالہ سامنے میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو شہید ہو گئے ہیں ان کو دل میں بھی مردہ خیال نہیں کرنا، شہید زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں ان کو روزیاں بھی مل رہی ہیں۔ قرآن ماننے والے اونچا بولیں گے، آپ کے لیے دعا کروں گا، شہید مردہ یا زندہ؟ سارے نہیں بول رہے، جلدی کرو ٹائم تھوڑا ہے۔ شہید مردہ یا زندہ؟ میں زندہ بیٹھا ہوں، میں زندہ ہوں۔ 6 باتیں میں دوستوں کو سنایا کرتا ہوں، میں زندہ ہوں، مجھے کفن بھی کوئی نہیں پہنائے گا، میں زندہ ہوں۔ چپ کر بیٹھے ہو، میں کوئی ڈرا چھوڑا نہیں، میں جیندے کو کفن تو نہیں لے پواؤں، مہربانی کرو۔ میں زندہ ہوں، مجھے کفن کوئی نہیں پہنائے گا۔ نمبر 2، میں زندہ ہوں، میرا جنازہ بھی کوئی نہیں پڑے گا، زندہ ہوں۔ نمبر 3، میں زندہ ہوں، مجھے قبر میں دفن بھی کوئی نہیں کرے گا، زندہ کو دفن کرو، 302 قتل کا کیس ہے۔ نمبر 4، میں زندہ ہوں، میری گھر والی آگے نکاح بھی نہیں کر سکتی، میرے نکاح میں ہے، آگے کیسے نکاح کر سکتی ہے؟ قرآن کے لفظ
والمحصنات من النساء، پہلی آیت 5واں پارہ سورۃ النساء، جو عورت کسی کے نکاح میں ہے دوسرے بندے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، پہلا فوت ہو جائے، خدا نہ خواستہ طلاق دے دے، عدت کے بعد نکاح کرے تو اور بات ہے، جو کسی کے نکاح میں ہے میں زندہ ہوں میری اہلیہ آگے نکاح نہیں کر سکتی، اور نمبر 5 میں زندہ ہوں میرے بچے یتیم نہیں ہو سکتے، نمبر 6 میں زندہ ہوں میری وراثت بھی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ عجیب بات ہے، شہید زندہ، کفن بھی پہنایا گیا، شہید زندہ، جنازہ بھی پڑھا گیا، شہید زندہ، دفن بھی کیا گیا، شہید زندہ، بیوی آگے نکاح کر گئی، شہید زندہ، بچے یتیم ہو گئے، شہید زندہ، وراثت بھی تقسیم ہو گئی، یہ کیسے زندہ ہیں؟ میں نے 6 سوال سمجھ آئے، اب جواب۔ یہی بات سمجھنے کے لیے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اِنَّا سألنا عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بات سمجھنے کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضرت ہمیں تو قرآن کی آیتیں سمجھ نہیں آئی۔ میرا جملہ سنو، جملہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے آگے قرآن سکھائے۔ ایک ہوتے قرآن پڑھنا پڑھانا، لفظ پڑھنا لفظ پڑھانا یہ اور چیز ہے، سیکھنا سکھانا اور چیز ہے۔ قرآن کا معنی کیا ہے، آیت کا مطلب کیا ہے، سورت کا خلاصہ کیا ہے، آپس میں ربط اور تعلق کیا ہے، یہ ہے قرآن سیکھنا سکھانا۔ میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، یہ پہلے میں وضاحت کر دوں سارے دوستوں کو، میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا، کسی پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن اتنا تو ضرور کہنا چاہتا ہوں قرآن سیکھنے سکھانے والا بندہ سارے بندوں میں بہتر ہے، تو قرآن سیکھنے اور سکھانے والی جماعت اشاعت و توحید و سنت تمام جماعتوں میں بہتر ہے۔ اللہ نے ہماری جماعت کو قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے قبول کر لیا۔ اب تقریباً مہینے کے بعد ہمارے بڑے بڑے مراکز کے اندر پورے ملک میں قرآن پاک کا دورہ تفسیر شروع ہو جائے گا، میں بھی پڑھاتا ہوں۔ قرآن سیکھنے سکھانے کی محنت، صحابہ کرام پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ہمیں تو نہیں سمجھ آئی کیسے زندہ ہیں؟ کفن، جنازہ، قبر، بیویوں کا نکاح، بچے یتیم، وراثت تقسیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارواحهم فی اجواف طیر خضر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شہیدوں کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں رکھ کر جنت میں چھوڑ دیتا ہے، جنت میں رہتے ہیں، جنت کی نعمتیں کھاتے ہیں، لہا قنادیل معلقۃ بالعرش، اللہ کے عرش کے نیچے گھونسلے بنے ہوئے ہیں، تھک جائیں تو ان میں آرام کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا حل تشتہون شیئا، حدیث کے لفظ ہے شہیدوں کسی چیز کی تمنا ہے تو بتاؤ، قالوا لا حاجۃ لنا، اللہ جنت مل گئی، جنت کی نعمتیں مل گئی ہیں، ہمیں کسی چیز کی خواہش نہیں ہے۔ اللہ نے پھر پوچھا فلما علموا انہم لا یترکون، ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ پوچھ کر رہے گا، کہنے لگے اللہ ایک خواہش باقی ہے، ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، ہماری جنت والی روحوں کو دنیا والے جسموں میں واپس بھیج، دوبارہ زندہ ہو کر شہید ہونا چاہتے ہیں، جو مزہ شہادت کی موت میں آیا ہے ان نعمتوں میں بھی نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا قَسَیْتُ انہم لا یرجعون، حدیث پاک کے لفظ، اللہ نے فرمایا میں نے فیصلہ کر دیا ہے جو روح دنیا
دنیا کے جسم میں سے نکل کر یہاں جنت میں پہنچ گئی ہے، قیامت سے پہلے دنیا کے جسم میں واپس نہیں جا سکتی۔ میری طرف دیکھیے گا سارے دوست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے شہید زندہ لیکن جنت میں۔ جن دوستوں کو جنت کی تمنا ہے وہ مجھے جنت کا نام اونچا سنائیں۔ شہید زندہ لیکن کہاں؟ اونچا اونچا شہید زندہ لیکن کہاں؟ یہ میری بات نہیں ہے، آمنہ کے لال کی حدیث ہے اور سچی حدیث ہے، سچی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اب دیکھنا، شہید دنیا میں زندہ ہوتے، کفن نہ پہنایا جاتا، دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے، جنازہ نہ پڑھا جاتا، دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے، دفن نہ کیا جاتا، بیویاں کے نکاح نہ کرتی، بچے یتیم نہ ہوتے، وراثت تقسیم نہ ہوتی۔ شہید زندہ لیکن جنت میں۔ عقیدے کی بات ہے، چپ نہیں بیٹھنا دوستوں نے۔ شان اور مقام شہید کا زیادہ ہے یا اللہ کے نبی کا زیادہ ہے؟ امت کے لاکھوں شہید مل جائیں، اللہ کے نبی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شہید زندہ جنت میں تو سارے انبیاء کرام علیہم السلام وفات کے بعد زندہ، لیکن شہیدوں سے اعلیٰ درجے والی جنت میں۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو چوتھے آسمان پر زندہ موجود ہے، قیامت سے پہلے نازل ہوں گے۔ حضور نے فرمایا 45 سال زندگی گزاریں گے زمین پر، دجال کو قتل کریں گے، یا تزوج و یولد لہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، یموت فیدفن میہ، عیسیٰ علیہ السلام پھر وفات پائیں گے اور میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے دفن ہوں گے حضرت عائشہ کے حجرے میں۔ اگلا جملہ دیکھنا میری انگلیوں کو دوست، شہید زندہ جنت میں، انبیاء علیہ السلام شہیدوں سے اعلیٰ مقام کے اندر زندہ جنت میں، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد سارے انبیاء کرام سے اعلیٰ مقام کے اندر زندہ لیکن جنت میں۔ میرا جملہ دھیان سے سننا، میں سال بعد حاضر ہوا ہوں، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ جو حیات شہداء نہ مانے، حیات انبیاء نہ مانے، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ مانے، ایسے بندے کو ہم ایماندار تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حیات شہداء برحق، حیات انبیاء برحق، حیات النبی برحق، لیکن وہ حیات جنت والی ہے۔ قرآن سے پوچھ لوں، شہید جنت میں زندہ، انبیاء علیہ السلام جنت میں زندہ، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں زندہ۔ جنت کہاں ہے؟ میرے سامنے سورۃ النجم آیت نمبر 14 اور 15۔ جنت کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت الماویٰ۔ یہ حوالہ قرآن کا سامنے، 7 آسمانوں سے اوپر ہے سدرۃ المنتہی، اور جنت سدرۃ المنتہی کے پاس ہے۔ سبق پر آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے جان کے ٹکڑے کروا دیے، ایک مکھی بھی اللہ کے سبق بھولتا نہیں گیا، وہ سبق آئی۔ شہید ہونے کے بعد داخل الجنہ، جنت میں داخل ہو۔ اس مسئلے کو معمولی نہیں سمجھنا، یہ اللہ کی عبادت ہے، نظر و نیاز منت منوتی ہے۔ سورت کا نام سورۃ المائدہ، یہ میرے سامنے چھٹا پارہ رب العالمین کا کل حوالے بڑے ہیں لیکن ٹائم مختصر ہے، سبق نہ رہ جائے۔ سورۃ المائدہ آیت کا نمبر 3، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ جو حلال جانور بکری ہے، گائے ہے، خود بخود مر گیا وہ حرام ہے۔ والدم ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے یہ پہلے سے بڑھ کر حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت دونوں سے زیادہ حرام ہے۔ اور وما اہل
لغیر اللہ بھی، اللہ کے بغیر کسی کے نام کی منت ہے، منوتی ہے، نظر نیاز ہے، قرآن کہتے ہیں خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے۔ دروازہ کھٹکا، سنو توحیدیو، ایک آدمی گھر میں آ کر گوشت دے گیا۔ یہ کیا گوشت ہے بھائی؟ میں گھر میں نہیں تھا، میں مثال دے رہا ہوں، گوشت دے کر چلا گیا، بھائی پتہ کرو۔ پڑوسی نے بتایا فلاں بابے کے نام کی منت کا گوشت ہے، فلاں دربار کے نام کی نظر و نیاز والا گوشت ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز والی چیز گوشت ہے، چاول ہے، مٹھائی ہے، شیریں ہے، اس کو کتے کے آگے ڈالنا بھی حرام ہے۔ مکہ کو کتے بھتو چاہ، جانور کو سٹو چاہ، جانور کے آگے ڈالنا بھی حرام ہے۔ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پجپیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز والی چیز کتے کے آگے پھینکنا بھی حرام ہے۔ اس کا حکم یہ ہے گڑھا کھود کر اس کو زمین میں دفن کر دو تاکہ جانور بھی استعمال نہ کریں۔ اگلا مسئلہ وما ذبح للنصب، یہ اولی میں نے رکھی ہوئی ہے، 50,000 روپیہ میری جیب میں ہے، پیسے بھی میرے حلال کے ہیں، میں منڈی میں چلا گیا، گائے خرید کر لے آیا، گائے بھی حلال ہے اور پیسے بھی میرے حلال کے تھے، گائے لے کر آیا، اللہ کے نام کی گائے ہے، اللہ کے نام پر ذبح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے اللہ کے نام والی گائے حلال کے پیسوں سے خریدی ہوئی، کسی دربار پر جا کر، مزار پر جا کر، قبر پر جا کر اللہ کے نام پر ذبح کی، اللہ یہ تیرے نام پر ذبح کر رہا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کا جانور حلال کے پیسوں سے خریدا ہوا، اگر میں نے کسی قبر اور دربار پر جا کر ذبح کیا، قرآن کہتے ما ذبح للنصب، وہاں اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا بھی حرام ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی غیرت والا مسئلہ ہے، غیرت والا۔ سبق کا خلاصہ، دیہاتی بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار پکڑی ہوئی ہے، سبق بھولتا نہیں گیا۔ اللہ کے محبوب وہ بات مجھے بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی عبادت میں شریک نہیں کرنا، عبادت زبانی ہو، غیبانہ پکار، عبادت جسمانی ہو، نمبر 3 عبادت مالی ہو، ان تینوں عبادتوں کے اندر اللہ کے ساتھ شریک کسی کو بھی نہیں کرنا۔ مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک، نال زبان اقرار کی تئی پر دل دی نہیں تصدیق، دور والانو رود پکارے ڈتئی چھوڑ جڑا نزدیک، سب گناہ مٹ ویسن خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے۔ 21واں پارہ سورت کا نام سورت العنکبوت، یہ میرے سامنے 21واں پارہ رب العالمین کی لا ریب کتاب۔ فرمایا بَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ آیت نمبر 8، سورت کا نام العنکبوت، 20واں پارہ میرے سامنے یہ حوالہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں چلے جا رہے ہیں، لوگوں نے اشارے کرنے شروع کر دیے،
والدہ کا قاتل جا رہا ہے، اما دا قاتل ہی وے۔ حضرت صاحب فرماتے میرے دل پر بڑا بوجھ آیا، اشارے کر کے لوگ کہہ رہے ہیں حضرت صاحب بات کیا منی؟ حضرت صاحب فرماتے ہیں میں نے شرک چھوڑ کر مسئلہ توحید قبول کر لیا، ایماندار بن گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ اما بوڑھی شرک کرنے والی تھی، دھوپ میں بیٹھ گئی، سر کے بال کھول لیے، بوڑھی اماں۔ پھر عرب کی گرمی، مکہ شریف کی گرمی، کہنے لگی سعد جتنے تک تو توحید چھوڑ کر دوبارہ شرک والے مذہب میں نہیں آئے گا میں دھوپ سے نہیں اٹھوں گی، کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی مجھ پر حرام ہے۔ حضرت صاحب کہتے میں نے بڑی منت، اماں کچھ کھا لو، نہیں کھاؤں گی، نہیں پیوں گی، دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے، سارا دن گزر گیا، اماں نے کچھ بھی نہیں کھایا، کچھ بھی نہیں پیا، دوسرا دن آ گیا، اماں دھوپ میں بیٹھی ہے، کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، مجھے کہتی ہے کلمہ طیبہ چھوڑ دے، دوبارہ شرکیہ مذہب میں آ جا۔ اب بوڑھی اور پھر دھوپ اور کھانا پینا بند، مرنے کے قریب ہو گئی۔ میں راستے میں گزرتا تھا، لوگ کہتے تھے اماں کا قاتل جا رہا ہے، اماں مرنے والی ہے، بوڑھی والدہ کی بات نہیں مانتا۔ تیسرا دن گزر گیا، اماں بالکل کمزور ہو گئی ہے، کھانا پینا بند ہے، دھوپ میں پڑی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ حضرت صاحب کہتے ہیں میں اماں کے پاس جا بیٹھا، اماں کھانا کھا، نہیں کھاؤں گی، نہیں پیوں گی، مرتی مر جاؤں گی۔ اب جملہ سننا ایمان تازہ کرنا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں تیری ایک جان ہے، اگر تیری 1000 جانیں بھی ہوں، ہر بار تو زندہ ہو مرتی جائے، 1000 جانیں تیری نکل جائیں، میں حضرت سعد پھر بھی مسئلہ توحید نہیں چھوڑوں گا۔ 1000 دفعہ مر، 1000 دفعہ زندہ ہو، توحید نہیں چھوڑوں گا، کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے قرآن پاک کا یہ مقام حضرت سعد کے حق میں نازل کر دیا، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یہ آیت نمبر 8۔ ہم نے انسان کو تاکید کی والدین سے اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر والدین تجھے مجبور کریں میں اللہ کے ساتھ شریک بنا، اس معاملے میں شریک نہیں بنانا، والدین کی بات نہیں ماننی۔ سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے۔ حضرت ان ابی قد مات، ابا میرا فوت ہو گیا ہے۔ پھر حضرت میں تو آپ کا خادم ہوں نا، اس قدر ماتھے کو رگڑا آستی تیری پہ یار، مٹ گیا جو کچھ کے لکھا تھا میری تقدیر کا، جتنا چاہو کر ستم اپنا بنا کے تو مجھے، اب تو قیدی بن چکا ہوں زلف کی زنجیر کا، حضرت میں تو خادم ہوں جانشان ہوں، ابا فوت ہو گیا ہے، ذرا چل کر جنازہ تو پڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری کرو ہم آ رہے ہیں۔ حضرت کفن کے لیے اپنا کرتا مبارک بھی عطا کیجئے، اور کرتا بھی وہ دینا ہے جو آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ ہائے یہ نسبت کوئی معمولی ہے؟ میں آپ کا نام مبارک لے رہا ہوں، اپیل ہے آپ بھائیوں سے، میری اس گزارش کی لاج رکھنا اور صلی اللہ علیہ وسلم اونچا مجھے سنا دینا، اللہ قیامت میں حضور کی شفاعت آپ کو نصیب کر دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی گونج سننا چاہتا ہوں دوستوں سے، خوب نام محمد، ایک دفعہ اور جذبے سے، خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم
اس کا گزارا نہیں، ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، نسبت مصطفیٰ بھی آپ کی نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا عنایت کر دیا، کفن پہناؤ، غسل دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا کفن کے طور پر پہنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام ساتھ، اور عجیب بات، بیٹے کا نام بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، والد کا نام بھی عبداللہ ابن ابی، صفیں بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کے منہ کے اندر ڈال دیا، یہ وہ لعاب ہے کھارے کنویں میں ڈالا جائے اللہ کنویں کو میٹھا کر دیا کرتا تھا، حضرت جابر کے کھانے میں ڈالا جائے 700 بندے تھوڑا سا کھانا کھا کے سیر ہو کے چلے جایا کرتے تھے، لعاب مبارک منہ میں ڈالا، کرتا کفن کے طور پر اس کو پہنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے لگے، تیاری کرو، حضرت فاروق اعظم نے دامن پیغمبر کو پکڑ لیا، حضرت کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ یہ وہی نہیں ہے جس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی، کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، ہر معاملے میں اس نے ہم کو دھوکہ دیا ہے۔ فاروق اعظم صبر، اللہ نے مجھے صاف صاف منع نہیں کیا، اب بات لمبی ہے، میں اشارہ سنا رہا ہوں، حوصلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، رب العالمین نے قرآن پاک کا مقام نازل کر دیا، اب خیال کرنا میں نے ایک لفظ سنانا اس میں سے، سورت کا نام سورت توبہ، رب العالمین کی لارحم کتاب، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یہ آیت نمبر 84 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ آج تو آپ نے جنازہ پڑھا دیا، آئندہ ان میں سے کوئی بندہ اس قسم کا مر جائے اس کا جنازہ پڑھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، جنازہ پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، قبر پر کھڑا ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ کلمہ گو مشرک تھا۔ ایک گال سمجھ نہیں آئی شجابادیاں نو، کلمہ تو پڑھتا تھا، نہیں سمجھ آئی، کلمہ پڑھتا تھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، آپ کے ساتھ جہاد کے سفر میں بھی جایا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی بیٹھا کرتا تھا، جنازہ آئندہ نہیں پڑھنا، نہ پڑھانا، نہ قبر پر کھڑا ہونا، جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ کلمہ کو مشرک ہے، کلمہ گو مشرک، اتنی بڑی تنبیہ، آئندہ جنازہ نہیں پڑھنا۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 باتیں ارشاد فرمائیں، پہلی بات عبادت صرف اللہ کی کرنا، میری سواری کو روکنے والے دیہاتی بندے اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا، جنت قریب ہو جائے گی، جہنم دور ہو جائے گی۔ نمبر 2 تقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ میں نے آج صبح کے درس میں جو مستورات کے لیے تھا یہ بات سنائی، وہاں تو ذرا تفصیل سے سنائی، آپ کو خلاصہ سناتا ہوں۔ کتاب الکبائر، میں نے کتاب کا نام لے لیا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، کانپتے کانپتے کہنے لگی حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ کے پاس چل کر آئی ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ میرا وہ گناہ معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ میں دعا کروں گا، گناہ بتا۔ اللہ سے کہوں گا اللہ اس کا یہ گناہ معاف کر دے۔ اب میں الفاظ محتاط بولوں گا، میں لوز ٹاک کا مخالف ہوں۔ عورت نے کانپتے کانپتے کہا حضرت مجھ سے برا کام ہو گیا، برے کام کے بعد میرا بیٹا پیدا ہو گیا، میں نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے بیٹے کو ہاتھوں سے جان قتل کر دیا، نہ بیٹا ہوگا نہ گناہ کا پتہ چلے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخرجی یا فاجرہ، نکل جا میری محفل میں سے، تجھ بری عورت کا میں منہ ہی نہیں دیکھنا چاہتا، چہرہ ہی دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نکال دیا، اللہ نے جبریل فرشتے کو بھیج دیا، جبریل آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا حضرت اللہ نے بھیجا ہے، اللہ فرما رہا ہے آپ نے اس گنہگار عورت کے لیے دعا کیوں نہیں مانگی؟ نہ، آپ کا کیا خیال ہے میرے پیغمبر؟ برا کام قتل، اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں دنیا میں۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، جبریل نے کہا اللہ فرما رہا ہے یہ دونوں بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، لیکن جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑنا برے کام اور قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج حالات کیا ہیں؟ ہمارے پلازے، بازار، دکان، چوک آباد ہے، اللہ کا گھر ویران ہے، ہر وقت دنیا دنیا، مال مال، پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی، اتے داڑھی کیتی ہوئی چٹی، مسجد وچ کدی پیر نہ پاویں، نیوی قبر ادھاری ڈٹھی، مال یتیم دائی میں کھاویں، جی میں لگے ترکاری مٹھی، حافظ یارا پتہ اس ویلے چلسی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی۔ نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا دیدے فرمایا باتو دل زکاة، اللہ صاحب نصاب بنائے، مالدار بنائے، دولت مند، نصاب پورا ہونے کے بعد سال بعد زکوٰۃ ادا کرنا تیرا کام ہے، جنت کے قریب کر کے جہنم تجھ سے دور کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ آج ہم نے اللہ کی راہ میں کیا دینا ہے؟ ہم تو الٹا چھیننے والے لوگ ہیں۔ حدیث پاک سن لیجئے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تے خیال کرے مت سمجھو میں کہنوں نشانہ پیا بڑے نا، مہربانی کرے۔ ہمارے ضلع بکھر میں تحصیل ہے کلور کوٹ، وہاں ہمارے ایک دوست عالم، ایک قصبہ ہے عمر والی، تو مولانا سے فرماتے میں نے زکوٰۃ والا مسئلہ بیان کیا جمعے پر، ایک ملک صاحب ناراض ہو کر اٹھ کر چلا گیا، جمعہ نہیں پڑھا۔ دوسرے دن میرے والد صاحب کو ملا کہ بیٹے کو سمجھاویں ہاں میں جو جمعے تے آیا میرے خلاف کیوں شروع تھی گئے۔ والد صاحب نے ہمارے دوست مولانا صاحب کو کہا بیٹا تو نے کل کیا بیان کیا جمعے پر؟ ملک صاحب گلہ دے رہا تھا، انہوں نے کہا ابا میں نے تو زکوٰۃ والے مسئلے کل بیان کیے، ملک صاحب ناراض ہو کر چلا گیا۔ اب مولوی صاحب نے کسی کو نشانہ نہیں بنایا تھا، ساری میاں علی دی بولی ہے کانے کو کان کھڑے گئے، پتہ نہیں یہ بولی تو آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ واکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، جو دونوں کو لکھ کر دے رہا ہے تحریر اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور جو دونوں کا گواہ بن رہا ہے گواہ پر بھی اللہ کی لعنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں، 69 تو بہت بڑے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا 70 گناہوں میں سے یہ ہے ان یقر رجل علی امہ، جیسے سود کا لین دین کرنے والا 70 گناہوں میں سے چھوٹا گناہ بندہ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ برا کام کرے۔ حدیث دے لفظ نے
بجائے دینے کے الٹا ہم خون چوسنے والے بن گئے۔ نمبر 4 وَتَصِلُ الرَّحِمَ او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا دیہاتی بندے صلہ رحمی کرنی ہے، ترس کرنا ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا جاؤں، صلہ رحمی چاہے انسان ہے یا بے زبان ہے۔ ہائے ہائے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گناہگار عورت جا رہی تھی، پیسے لے کر عزت بیچنے والی عورت تھی، آپ فرماتے ہیں اسے راستے میں کتا نظر آیا، زبان باہر نکال کر گیلی زمین پر پھیر رہا تھا، رحمت علیہ، گناہگار عورت کو کتے پر ترس آیا، ساتھ کنواں تھا لیکن کنویں میں رسی نہیں تھی، ڈول نہیں تھا، اس عورت نے سر سے دوپٹہ اتارا، پھاڑا، رسی کی شکل بنائی گرا دے کر، اور پاؤں سے چمڑے والی جوتی اتار کر کپڑے والی رسی سے باندھ کر کنویں میں لٹکایا، پانی سے جوتی بھر کر پیاسے کتے کے سامنے رکھی۔ آمنہ گلال فرماتے ہیں پانی پی کر کتے کو ہوش آیا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے گناہگار عورت کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ صحابہ نے پوچھا حضرت جانوروں کے ساتھ اگر انسان صلہ رحمی والا معاملہ کرے تو ثواب؟ فرمایا ہاں ہاں، انسان تو انسان رہ گئے، بے زبان کے ساتھ بھی تم نرمی اور صلہ رحمی کا معاملہ کرو گے، اللہ اس میں بھی تمہارے لیے ثواب لکھے گا۔ اللہ کی عبادت کرنا، شریک نہ کرنا 1، نماز قائم کرنا 2، زکوٰۃ ادا کرنا 3، صلہ رحمی کرنا 4۔ آپ نے میں دیہاتی 4 کام تو کر لے، جنت کے قریب ہو جائے گا، جہنم سے دور ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔